अस्सलाम वालेकुम। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो अल्लाह ताला का है, और अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा है। एक कॉन्सेप्ट है स्टीवर्डशिप का। अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी से हमारे कंधों पर डाली है, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से फुलफ़िल करें, उसे पूरा करें। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और समझना चाहिए कि वो ज़िम्मेदारी है क्या। जहाँ इस्लाम ने अपनी कुरान के थ्रू हमें जो गाइडेंस दी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बेसिकली मैं लिंक करना चाह रहा हूँ साइंस के साथ, ग्लोबल वार्मिंग के साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ। ये जो मिट्टी है, ये जो हवा है, पानी है, इसका हमने ख्याल रखना है, और हम बहुत बुरे तरीके से फेल हुए हैं इसका ख्याल रखने में, अपनी ज़िम्मेदारी को फुलफ़िल करने में। इस ज़मीन के ऊपर जो जानदार चल रहे हैं, जो पानी में एक्वाटिक लाइफ है, जो मिट्टी के नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो ज़मीन के ऊपर चलने वाले जानवर हैं, जो हवा में उड़ने वाले परिंदे हैं, इन सब की ज़िम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, इन सब की स्टीवर्डशिप की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने ये दुनिया हमारे लिए बनाई है, और हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन बनी हुई है दुनिया भर में। ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर राइज, जो दुनिया का टेम्परेचर है वो गर्म हो रहा है, बढ़ रहा है टेम्परेचर। और ये क्यों हो रहा है, इसको देखते हैं कि टेम्परेचर राइज होने से मौसम तब्दील हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम बदलता है, और मौसम जब बदलता है तो एनवायरनमेंट अफेक्ट होती है। एनवायरनमेंट एक और चीज़ है, हम अक्सर इन चीज़ों को एक ही पैराए में देख लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट। ये बहरहाल इनको तफसील में फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है? एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। हमारी जो दुनिया है उसके इर्द गिर्द एक गैसेस का एक दायरा है, उसे ओजोन से भी बेसिकली उससे मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है, और वो सूरज की जो हीट है उससे प्रोटेक्ट करती है दुनिया का टेम्परेचर, एक ऐसी जगह पर रहती है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सके। लेकिन वो जो ग्रीन गैसेस का दायरा है वो बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से, मीथेन से, और हो ये रहा है कि उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है वो बहुत बढ़ती जा रही है। फिर हमारी इंडस्ट्री चलती है, और उसमें सीमेंट का जो सेक्टर है और टेक्सटाइल का सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इसमें उनका कंट्रीब्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब इंडस्ट्री भी चलनी है, दुनिया भी चलनी है, और सारा कुछ जो है मॉडर्न जो दुनिया बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था उसके बाद से एक हर तरह की जो तरक्की हमने की है, फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा जो है एडवांस हो गई हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। एक रेवोल्यूशन था स्टीम का रेवोल्यूशन, फर्स्ट रेवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद फिर था इलेक्ट्रिसिटी का रेवोल्यूशन, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। उससे पहले जो दुनिया का टेम्परेचर था उससे तकरीबन 2 डिग्री ऊपर जाने का खदशा है 2040 तक, जिसके लिए अब एफर्ट्स हो रहे हैं। पूरी दुनिया के ममालिक तकरीबन 198 के करीब कंट्रीज़ हैं जो कि इस प्रॉब्लम को समझ रही हैं कि जो हम जंगलात को ख़त्म कर रहे हैं, जो हम हमारे डेजर्ट्स हो रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन हो रही है, हमारे दरख्त ख़त्म हो रहे हैं, बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड को, ये चीज़ें ही अपना, इनको कार्बन सिंक कहते हैं। कार्बन सिंक का कॉन्सेप्ट है, वो मैं भी थोड़ी देर में उसको भी डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली जो चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड को रोक सकती थी वो ख़त्म होती जा रही हैं, और दुनिया रियलाइज़ कर रही है, वेस्टर्न वर्ल्ड रियलाइज़ कर रहा है। ये
جو ٹاک میں اس وقت کر رہا ہوں بیسیکلی لگتا ہے کہ بڑی بعض اوقات لگتا ہے کچھ کہ بڑی ویسٹرنائز ٹاک ہے، لیکن یہ کہ یہ ویسٹرنائز ٹاک نہیں ہے. ادھر یورپ میں اور طرح سے گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج ڈسکس ہوتا ہے، اور طریقے سے چائنا میں اور طریقے سے، اور جو ہم یہ ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز ہیں پاکستان میں، وہ سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. بیسیکلی یوں سمجھیں کہ پاکستان جو یہ ان گیسز میں جو اس کا کنٹریبیوشن ہے وہ 1% سے بھی کم ہے. باقی سب سے نمبر 1 پہ چائنا ہے، پھر امریکہ ہے، اور پھر انڈیا ہے. وہ پاکستان کا تو بہت کم اس کے اندر رول ہے کہ وہ یہ ان گیسز کو، اس ایمیشن کو، ساری بربادی کا جو اس کا کنٹریبیوشن ہے. لیکن ہم لوگ سفر سب سے زیادہ کرتے ہیں، ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے پاکستان. بہرحال دنیا نے ریئلائز کیا ہے، 2015 میں پیرس میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس میں تقریباً 200 کے قریب کنٹریز نے سائن کیا تھا. اس طرح کے اور بھی پہلے ایگریمنٹس ہوتے رہے، لیکن امریکہ ایک پینڈولم کی طرح ہے، وہ آتا ہے سائن کرتا ہے، پھر اس میں سے ایگریمنٹ میں سے نکل جاتا ہے، پھر آتا ہے سائن کرتا ہے، پھر نکل جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب انہوں نے اس میں سے ایگزٹ کر لیا تھا، لیکن پھر جو بائیڈن نے اس کے اندر دوبارہ سائن کر لیا ہے. تو بیسیکلی جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہ اب اس بات کو ریئلائز کر رہا ہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کے. اور یہ نہیں کہ صرف آج پاکستان جیسی جگہوں کے اوپر ہی اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ادھر بھی جو ان لوگوں کو یہ چیز فیس کرنی پڑ رہی ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان نے بھی اس ایگریمنٹ میں جا کے سائن کیا، اور ان سب ممالک نے اپنے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو ایمیشن ہے اس کو کم کر دیں گے. جیسے پاکستان نے 2019 میں ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے ای ویز کا، الیکٹرک وہیکلس کا، کہ ہم اب 2030 تک 30% جو ہے وہ الیکٹرک کارز چلا دیں گے. یہی پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اور جو اب اس کے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک اپروچ ہوتی ہے ہولسٹک اپروچ، ہول جیسے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ کمپلیٹ ہولسٹک اپروچ. اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہے ایک ہولسٹک اپروچ استعمال کرنی پڑے گی ہمیں. اور ہولسٹک اپروچ میں بیسیکلی آ جاتی ہے نمبر 1 میٹیگیشن آ جاتی ہے. میٹیگیشن کیا ہے کہ ہم، جیسے میں ابھی یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کے ایمیشنز کی بات کر رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ اس کا لیول بڑھتا جا رہا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کا، اس کو کنٹرول کریں. ایسی انڈسٹری ہو، ایسے آلٹرنیٹس بنے کہ ہم اس کو کسی طریقے سے روک سکیں. ایک اور پھر اس میں آتا ہے اڈیپٹیشن کا اور ریزیلینس کا. جیسے پاکستان جیسے ملک ہیں وہ اس میں اڈیپٹیشن اور ریزیلینس میں جا کے فٹ ہوتے ہیں کہ یہ سب تو آنا ہے، ہمارا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. دنیا میں یہ جہاں بھی گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، ایک ہے آرکٹک، پھر انٹارکٹیکا ہے، اور پھر یہ ہمالیاز ہیں جو پہاڑ ہیں ہمالیہ کے. تو یہ ہم اس کے بہت قریب ہیں، اور یہ جب گلوبل وارمنگ سے ٹیمپریچر رائز ہوگا تو یہ جو ہے پگھلیں گے. اور یہ جب پگھلیں گے تو یہ آ کے ہمیں اس کا پانی اسی طرف ہی آنا ہے پاکستان کی طرف، اور یہ بری طرح سے اس سے جو ہے افیکٹ ہوگا. اور جب یہ پانی آتا ہے سارا، تو پھر یہ سی لیولز بھی رائز ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو کنٹریز ہیں جیسے ہوائی ہے اور اس قسم کے اور ملک ہیں جو کہ سمندر کے بہت قریب ہیں، چھوٹے آئلینڈز ہیں، ایک ٹائم بہت جلد ٹائم آئے گا کہ یہ ختم ہی ہو جائیں گے یہ سارے. جس طرح یہ سونامی آیا تھا تو وہ ادھر کیوں اتنا زیادہ سونامی آیا تھا، اس کی بھی یہی وجہ تھی. بہرحال ایک اس میں آ جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر ہولسٹک اپروچ میں آ جاتی ہے جیو انجینئرنگ. اب جیو انجینئرنگ والا پاکستان کے اندر تو وہ ہم اس تک جانے سے، جیو انجینئرنگ بیسیکلی یہ کہ آپ ارتھ کو جا کے خود کنٹرول کر لیں، اس کی ایسی سیٹنگ کر دیں، اس کی ٹیکٹونک پلیٹس میں اس کو سارے چیز کو خود آپ ارتھ کو مینیپولیٹ کر لیں اپنے ویدر کے حساب سے. اور جیسے یہ دبئی میں بھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کچھ اس طرح ہوا میں انجیکٹ کیا تھا کہ وہاں پہ بارشیں کی تھیں، آپ خود ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیں. تو بیچارہ پاکستان اس وقت اس لیول پر تو گیا نہیں ہے. اور چوتھی چیز اس میں ہولسٹک اپروچ میں یہی آ سکتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کے بارے میں آپ اویئرنیس دیں، زیادہ سے زیادہ بات کریں، ہر کوئی اس چیز کے بارے میں بات کرے. اب اس کانسیپٹ کو چھوڑ دیں کہ نہیں یہ دنیا کمپلیٹ، مطلب ہر چیز اس ارتھ کے اندر کمپلیٹ ہے، اور یہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا کانسیپٹ جو ہے نا یہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو یہ آپ کے سامنے جو فلڈز آ رہے ہیں، جو ڈیزرٹ بن رہے ہیں، اور سردیاں اور گرمیاں بیچ میں سے، باہر کا موسم ختم ہی ہو گیا ہے، ہیٹ ویوز ہیں،
ریگستان ہے ہمارا، یہ جو ہے جہاں پہ آتے ہیں ہمارے چولستان میں، اور سارے یہ قحط آتے ہیں، اور تھر کا علاقہ ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. فلڈ صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں آتے ہیں، ساری دنیا میں یہ چیزیں جو کلائمیٹ چینج ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے، اور کلائمیٹ ویدر از شفٹنگ، اور اس کی وجہ سے کراپس تباہ ہو رہی ہیں، ان کو گرو کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. گرمی کی جو فصل ہے وہ ایک دم سردی شروع ہو جاتی ہے، بیچ میں سے باہر کا موسم ہی ختم ہو جاتا ہے، اور مانسونز بھی ڈسٹرب ہو گئے ہیں سارے. تو اس سے جو ہے وہ جب فصل ہی نہیں ہوگی. پاکستان ایک ایگری بیسڈ کنٹری ہے، ایگریکلچرل بیسڈ کنٹری ہے. 40% جو آبادی ہے وہ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے لیبر کی، اور جو پھر 25% 20-25% کے قریب جو GDP میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اگر ایگریکلچر اس طرح سے تباہ ہو گیا، فصلوں کو گرو کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو اپنے فوڈ سیکورٹی کی تھریٹ پڑ جائے گی. ایکسپورٹ تو دور کی بات ہے، آج امپورٹ ہی کر رہے ہیں، گندم بھی امپورٹ ہو رہی ہے، تو چینی بھی امپورٹ ہوتی ہے، اور وہ اپنی ریکوائرمنٹس ہم لوگ پوری نہیں کر سکتے بینگ این ایگریکلچر بیسڈ کنٹری. تو فوڈ سیکورٹی کا تھریٹ ہے شدید قسم کا. اور ہمارا جو ہے تو ایگریکلچر کا مسئلہ ہے، فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، یہ ایک نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے ہماری. ہمیں جو ہے کلائمیٹ سمارٹ قسم کے سولوشنز دیکھنے پڑیں گے، ایسی فصلیں تیار کرنی پڑیں گی جو کہ ریزیلینٹ ہوں ایسے ویدر کے اگینسٹ. اور دوسری ایک بات یہ کہ جو ہمارا بیسیکلی غریب ملک ہی ہے، یہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، یہ ٹھیک ہے پاکستان کا ایسا ہے، لیکن بیسیکلی اب فلڈس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ اصل میں پاکستان کی کیا اس کی صورتحال ہے. اور وہ بیچارے بالکل جہاں پر وہ ہیں، وہ بھی ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ اس جگہ کے اوپر گھر نہ بنائیں، کیونکہ وہ فلڈ پرون ایریاز ہیں، ادھر سے ان کو نکالیں، ان کو کہیں اور ان کو رہنے کی جگہ دیں ان کو. اور وہ بھی ریئل اسٹیٹ بھی ادھر اس کے چکر کے اندر میں جو ہے وہ جا کے اپنی وہیں ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں. ظاہر ہے زمین مہنگی ہے، انہوں نے بیچاروں نے بھی کہیں رہنا ہے. تو یہ ہم سب کو ہی دیکھنا ہے کہ ان کو کس طریقے سے ہم نے اکوموڈیٹ کرنا ہے. اور بیفور ایسی کیٹاسٹروفی سے پہلے ہم فنڈز لے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں، خود بھی تو کر رہے ہیں، تو پہلے ہی ان چیزوں کو دیکھ لیں. تو ایسے کلائمیٹ اسمارٹ سولوشنز ہیں، ادھر درخت لگائیں. وہ جو زمین تباہ ہو جاتی ہے ساری، پانی بہہ کے روڈ ہو جاتی ہے، وہ بات جو ہے کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی. میں بہت ساری چیزیں بیچ میں سے اسکپ کر رہا ہوں، لیکن بیسیکلی ہمیں اس ایریا میں درخت لگانے چاہیے. وہ ہیٹ کو بھی روکیں گے. اب یہ بلین ٹری سونامی تھی، اچھا پروجیکٹ تھا، اٹس ناٹ دا اونلی سولوشن، لیکن دو ہی سولوشنز ہیں نا بیسیکلی. یا آپ انرجی آلٹرنیٹ انرجی بنا لیں، رینیویبل انرجی بنا لیں، یہ ونڈ ملز، یہ سولر انرجی، یہ کیا ہے؟ انرجی ہے نا. دوسرا سولوشن آپ کے پاس فارسٹری رہ جاتا ہے، نیچر بیسڈ سولوشنز ہیں. تو یہ ایک اچھا سولوشن ہے، ہر کوئی ایک درخت لگائے، بے تحاشا درخت لگائیں، ہزاروں لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے درخت لگائیں. تو یہ ایک اچھا سولوشن ہے، ناٹ دا اونلی سولوشن. اور یہ نہیں کہ صرف یہ لگا دینے سے سارا کچھ ہو جائے گا، کیونکہ ہم ٹریبیوٹی صرف 1% سے کم کر رہے ہیں. تو باقی ساری دنیا جو ہے وہ بھی اپنے ایفرٹس کر ہی رہی ہے، وہ بھی ریئلائز کر رہے ہیں، مگر اٹس گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم. اور جو بیسیکلی میں واپس آتا ہوں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. ہمیں اپنی مٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. مٹی، زمین جو ہے، ایک ریسرچ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 80 to 85 ایئرز رہ گئے ہیں، تقریباً 50 سے 55 جو کراپس ہیں نا ہم اور اس کے اندر کر سکیں، ہم زمین ہمیں دے سکے گی، کھیتیاں 50 سے 55 کھیتیاں ہم اور کر سکتے ہیں. اس کے بعد کہاں سے آئے گا فوڈ ساری دنیا کے لیے؟ تو دا سوئل از ڈائنگ. سوئل ایک زندہ چیز ہے، سوئل از اے لیونگ تھنگ. اس کے اندر اس کو کیا چیز زندہ رکھتی ہے؟ اس کے اندر مائکرو آرگینزمز ہیں، ایک زندگی ہے اس کے نیچے. اور وہ ہم ہل چلا کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کو پوائزن کرتے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر وہ فرٹیلائزر بھی ڈالتے ہیں، سارا ایک دفعہ خود ہی اس کو ڈیڈ کر کے پھر اس کو الائیو کرتے ہیں. تو اگر زمین مٹی ختم ہو جائے گی ٹھیک، تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اسی طرح پانی کا بھی حال ہے، اسی طرح ہوا کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں. تو میں ان چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک علیحدہ ایک ویڈیو کروں گا. تو اس کے بعد میں بات کرتا ہوں، جیسے میں نے کہا کہ ایک نیچر بیسڈ سولوشنز ہیں، فارسٹری، اور دوسرا ہے انرجی. اب باقی سارا ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ رینیویبل انرجی کی طرف جا رہا ہے، ہائیڈروجن فیول، ایویشن فیول، اس کے لیے ساری جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں. نیوکلیئر سے ہو رہا ہے. پاکستان جو ہے اب رینیویبل انرجی میں صرف جو ہے 6% ہے اس کا. یہ سولر اور ونڈ مل ہم جتنا بھی سنتے ہیں، اٹس اونلی کنٹریبیوٹنگ 6%. اور
اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے نیوکلیئر کی. ٹیکنالوجی آلریڈی ہے ہمارے پاس, ہم لوگ ایک نیوکلیئر پاور ہیں, ایک فیکٹ ہے, سب کو پتہ ہے. تو ہم پھر اسی ٹیکنالوجی کو یوز کرنے بجائے اس کے کہ جیسے ناروے میں, نیدرلینڈز میں, وہ سب اپنا کوئی نہ کوئی سلوشن نکال رہے ہیں. اور یہ نیوکلیئر انرجی امریکہ میں بھی یوز ہوتی ہے, اور رشیا نے بھی یوز کی تھی, جاپان میں بھی یوز ہوئی تھی. کچھ اس کے رسکس بھی ہیں, لیکن یہ کہ ہم ان رسک کے ساتھ اس کو, ظاہر ہے اس وقت ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی, اب ایڈوانس ہو گئی. ہم نیوکلیئر کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی بھی ہے, چیپ ٹیکنالوجی ہے. وہ ہائیڈرو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن ڈیم کوئی بننے نہیں دیتا. تو پھر یہ کسی دوسری طرف بھی ہمیں جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ساری انڈسٹری کے اوپر آگے پھر وہی رسپانسبلٹی کی میں بات کر رہا ہوں, تو ایک رسپانسبلٹی ایز این انڈیویجول ہے, ایک آتی ہے سارے کارپوریٹ ورلڈ کے اوپر, جن کی میں یہ آئل کمپنیز اور انڈسٹری اور یہ سارا کچھ ہے, ان کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے. ان کو جو ہے اپنے ایسے آہستہ آہستہ اپنی شفٹ کرنا چاہیے رینیوبل انرجی کی طرف. آہستہ آہستہ شفٹ کریں, کیونکہ ایک دم ظاہر ہے وہ آئل کمپنیز ہیں, ہر ایک کا بزنس کا اسٹیکس ہے, لوگوں کی جابز ہیں. تو آہستہ آہستہ شفٹ کریں گے, ٹرانزیشن ہوگی سلو, لیکن یہ کہ اسٹارٹ کریں گے تو ہوگا نا اس کو. اور اس سے پھر یہ کہ نئی ٹیکنالوجی استعمال کریں گے, نئے آلٹرنیٹس ڈھونڈیں گے, تو نئی جابس بھی کریٹ ہوں گی. تو اس لیے کسی کی جاب سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جابس ختم ہو جائیں گی. اور یہ آئل کمپنیز, ان کے بھی اسٹیکس ہیں, ان کی بھی انویسٹمنٹس ہیں, لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آہستہ آہستہ ٹرانزیشن کریں. پوری دنیا چینج ہو رہی ہے, یہ لانگ ٹرم میں چیزیں نہیں چل سکتی ہیں. اور ایک جو ہے نا گرین سٹیزن بننے کا جو ہے نا, انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, ایک گرین سٹیزن بنے, وہ بھی ایک کارپوریٹ گرین سٹیزنس ہیں, وہ بھی سٹیزنس ہیں, ایک ہم انڈیویجول سٹیزنس ہیں. تو یہ اب یہ پاکستان اسٹیٹ آئل ہے, اور وہ میں اس کا دیکھ رہا تھا انڈین آئل کا, وہ سارے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں آپ انڈین آئل کی, تو یہ سارے اپنے انہوں نے آلٹرنیٹ فیولز دیے ہوئے ہیں. ہائیڈروجن, پھر کیا ہائیڈروجن کا فیول ہے, پھر ایئر جو ایویشن ہے اس کے لیے علیحدہ فیول, پھر وہ ایتھنالز ہیں سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن, پھر وہ جو سیوریج, اس سے سیوریج واٹر جو ہے اس سے انرجی بنانے کی بات ہو رہی ہے. اور انہوں نے جتنے بھی پیٹرول پمپس ہیں تقریباً 6000 کے قریب, انہوں نے سارے سولر پہ کر دیے. انڈین آئل ہے, تو پاکستان اسٹیٹ آئل بھی تو یہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, ان کی آئل کمپنیز نے ان کے پیسے دینے ہیں, ریسیویبلس بہت ہیں, ساری چیزیں, لیکن یہ ساری رسپانسبلٹی, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی وہ کریں. اور ہم ایز این انڈیویجول کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے, کم سے کم ریسورسز کو استعمال کریں, ضائع نہ کریں, اور کم از کم پودے تو لگا ہی سکتے ہیں نا. تو ہم سب کو جو ہے نا کم از کم 5 بچوں کو, بڑوں کو, سب کو 5 کم از کم پودے لگانے ہی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.